16 फरवरी 2024 को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन से समाअत फरमाएँ। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसकी हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिससे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने रिसालत व शरीयत की तबलीग कर दी, अमानतदारी दिखाई, उम्मत की खैरखाई फरमाई, अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैरखाई फरमाई, और ज़िंदगी भर कमा हक़ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे ता क़यामत सलामती और रहमतें नाजिल होती रहें आप पर, आपकी आल पर, साहबाए किराम पर, और एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वालों पर। हम्द व सलात के बाद सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे बदतरीन उमूर नए ईजाद करदा उमूर हैं, और हर बिदत गुमराही है। अल्लाह के बंदो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत सबसे बेहतरीन मनफ़ात और कमाई है। अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बेहतरीन नफ़ा और मतलूब व मक़सूद ज़िंदगी है। जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से और जहन्नम को शहवतों से घेर दिया गया है, और तुम्हें तुम्हारे अज्र क़यामत के दिन पूरे दिए जाएंगे। फिर जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो यकीनन वो कामयाब होगा। रब का तक़वा इख्तियार करो और उसके अवामिर को बजा लाओ, और उसके मना करदा उमूर से बाज रहो। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और हर एक को ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह यकीनन उससे पूरी तरह बाखबर है। ऐ लोगो, रोज़ा इबादत में से एक अहम इबादत, रब की क़ुर्बत व खुशनुदी हासिल होने वाले पाकीज़ा अमाल में से एक अमल, और अज़ीमुश्शान बंदगियों में से एक बंदगी है। रोज़े की हकीकत हराम अशिया से बचना, शहवतों को तर्क करना, और रोज़े के मुनाफी उमूर से रुकना है। और रोज़े की गर्ज़ व गायत तक़वा इलाही का हुसूल, नफ्स की तरबियत और कमी व कोताही से उसका तज़किया, और अल्लाह ताला से अजर व सवाब का हुसूल है। अल्लाह के बंदो, रोज़ा एक अफ़ज़ल तरीन इबादत, अदीम तरीन इताअत और बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। ये सब्र करने वालों की इबादत, तक़वा शियारों का तोशा और बामुराद लोगों का उखरवी ज़ख़ीरा है। और रोज़ा की अफजलियत और अहमियत के लिए ही काफ़ी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी नौ इंसान के अमाल को दो किस्मों में बाँटा, और रोज़े को एक मुस्तकिल किस्म करार दिया और उसको अपनी तरफ मंसूब किया, और बकिया इबादतों को दूसरी किस्म करार दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी नौ इंसान का है हर नेक अमल को बढ़ाया जाता है, एक नेकी को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। वो मेरी वजह से अपना खाना पीना और जिनसी ख्वाहिश छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशी के मौक़े हैं जिनमें वो खुश होता है। जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो अपना रोज़ा खोलने से खुश होता है, और जब अपने रब से मिलेगा तो उसकी जज़ा देखकर अपने रोज़े से खुश होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, कि वो सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। बुखारी शरीफ। और सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है। रोज़ा क़यामत के दिन उससे सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके सिवा उससे कोई और दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़ादार कहाँ हैं, तो उससे दाखिल हो जाएंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो उससे बंद कर दिया जाएगा, चुनांचे कोई और उससे दाखिल नहीं होगा। रोज़ा ढाल है, आग से बचाव का ज़रिया है, गुनाहों के इर्तिकाब, शहवतों और शैतानों की पैरवी से इहतराज़ का बाइस है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं,
اس کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، روزے میں سب سے افضل ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں۔ یہ روزے رکھنا اسلام کا ایک رکن ہے، اور نفل روزوں میں سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ انہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھتا، اور جتنے روزہ آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزہ رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا، رجب و رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تمام مہینوں میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ مستدرک حاکم۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے اکثر ایام روزے سے ہی رہتے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، جتنا ہو سکے ماہ شعبان کے روزے رکھو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے، آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے۔ جو میں نے کہا وہ آپ نے سنا، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی اطاعت اور ذکر و اذکار سے دلوں کی وحشت و بے قراری دور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بعض اوقات کو بعد پر فضیلت بخشی ہے، اور انہیں بعض عبادات و اعمال کے ذریعے فوقیت بخشی ہے۔ اسی نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور اسی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی عظمت و کبریائی اسی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ بہترین پیشوا اور رہنما ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر قیامت تک رحمت و سلامتی نازل فرماتا رہے۔ مسلمانوں، بے شک اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی تمہیں شترے بے مہار چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لہذا موت آنے سے پہلے اعمال کی طرف سبقت کرو، امتحان اور سوال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے قول و قرار کو عمل و کردار سے مزین کرو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اور اس سے اللہ سے ملنے کی تیاری کرو جو بہت اعلیٰ اور بہت بڑا ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے یہاں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہذا اچھے خاتمے کی خوب کوشش کرو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ سنن نسائی۔ اے لوگو،
ایسے وقت میں عبادت کرنا جب لوگوں پر غفلت طاری ہو، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس کی بہترین اطاعت و فرما برداری ہے، غافلوں کو بیدار کرنے کا سبب ہے اور مومنوں کے لیے مفید نصیحت ہے۔ ماہ شعبان اطاعت و بندگی کا موسم ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پانے کی کوشش کرو اور اس کی رضا و خوشنودی تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ لہذا غفلت و سستی کی چادر اتار پھینکو، کیونکہ یہ بندہ اور رب کے درمیان کے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی اپنے پروردگار کو صبح و شام دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیا کیجیے، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس پر پچھلے رمضان کی قضا باقی ہے اسے چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنا روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان داخل ہونے تک قضا میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو اپنے محبوب و پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا کرے، ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو وعد و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو حقیقی معنوں میں عقل والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھ، عبادت کے کاموں میں وقت کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ہماری عمر میں برکت دے، صحت و عافیت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے اور اس میں ہر قسم کے نیک کاموں کی توفیق بخش اور ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے عیوب اور حیادار چیزوں پر پردہ ڈال، ہمارے غموں کو دور کر دے، مشکلات سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں بنا دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ساتھ ہی ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کو عافیت دے اور ہمارے مردوں پر رحم فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر دے، دین کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے نائب ولی عہد کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اور سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے امور کو متحد و مجتمع بنا دے اور ہمارے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے لوگوں کے لیے معین و مددگار بن جا، انہیں پناہ دے اور عزت کی زندگی نصیب کر، بلا و مصیبت اور نقصان کو ان سے دور فرما، خون اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ہر غم کو دور کر دے، ان کی ہر تنگی کو کشادگی اور ہر بلا کو عافیت میں بدل دے۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے رب العالمین، اے تمام جہانوں پر رحم کرنے والے رب، یا اللہ تو ہمیں
دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔